अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साकिबा नजम है और मैं तबाद लैब की टीम का हिस्सा हूँ। इस्लाहाती जायज़ा की आज की किस्त में हम समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम या सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम पे बात करेंगे। हमारी तवज्जो BISP या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम पर रहेगी, क्योंकि ये प्रोग्राम पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोग्राम में शामिल हैं और इन दोनों प्रोग्राम ने सबसे ज़्यादा मानीखेज़ काम किया है। आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं कि सोशल प्रोटेक्शन या समाजी तहफ़्फ़ुज़ है क्या। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम दुनिया के बेशतर ममालिक में रियासत चलाती है। इनका मकसद होता है मुआशरे के गरीब और मुतवस्सित तबके की मदद करना। अमूमन समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम नकद रकम या कैश गरीबों को फराहम करते हैं। दुनिया भर में 43.5% प्रोग्राम नकद रकम या कैश की मुंतकली पर मबनी हैं। इसके अलावा और भी दीगर इक़साम के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसा कि इंश्योरेंस, वाउचर प्रोग्राम, स्कूलों में खाने की फराहमी या माजूरी या बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ाती प्रोग्राम वगैरह। इन सब प्रोग्रामों का बुनियादी मकसद गरीब और मुतवस्सित तबके की मदद करना होता है, ताकि ये तबका भी निस्बतन खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सके। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का शुमार उन चंद तरक्की पजीर ममालिक में होता है जिनका आइन कहता है कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी का बुनियादी हक है। और आइन अपने आर्टिकल 38 में कहता है पाकिस्तानी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पाकिस्तानी रियासत कई प्रोग्राम चलाती है। इनमें पाकिस्तान बैतुल माल, ज़कात ओशर, एम्प्लॉई ओल्ड एज बेनिफिट्स या EOBI, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या BISP शामिल हैं। ये सब प्रोग्राम गुर्बत, ज़ुआफ़, माजूरी या बीमारी के किसी न किसी अंसर पर तवज्जो देते हैं और रकम या कैश देकर, इंश्योरेंस फराहम करके, स्कॉलरशिप देकर या ऐसे कई फलाही इक़दाम उठाकर मुस्तहिक अफराद की मदद करते हैं। BISP समाजी तहफ़्फ़ुज़ के ज़ुमरे में पाकिस्तान का सबसे बड़ा और बैनुल-अक़वामी सतह पर सबसे ज़्यादा माना जाना प्रोग्राम है। ज़्यादा मुद्दत नहीं हुई कि BISP को वफाकी एहसास प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया गया। आइए BISP और एहसास प्रोग्राम्स के तफसीली जायज़ा लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे शुरू हुए, इन्हें कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और इन्हें आगे लेकर कैसे बढ़ा जा सकता है। याद रहे तबाद लैब ने एहसास प्रोग्राम से मुताल्लिक़ा पॉलिसी साज हलकों से मुतअद्दिद मरतबा राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने पर रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं की। सियासी जमातें जो हैं जो कि तैयारी कर रही थीं एक तरह की जमहूरी चेंज की, तो वो भी अपनी तैयारियां कर रही थीं कि हम पॉलिसीज़ पे काम करें। उस दौरान कुछ जो लोग थे उनमें मैं भी शामिल था। हमारा राब्ता हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और वो लोग अपना मैनिफेस्टो बना रहे थे। बेनज़ीर साहिबा खुद लीड कर रही थी उसको। तो बहरहाल जो चीज़ आ रही थी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिशियंस से वो ये था कि लोगों को रोज़गार चाहिए। हमने कहा कि देखें आप जॉब्स तो नहीं दे सकते, क्योंकि आजकल का ज़माना है, न्यू लिबरल पैराडाइम जो है उसको सब ने पाकिस्तान में तकरीबन सब ने माना हुआ है। जितनी भी मेन स्ट्रीम पार्टियाँ हैं उसके में तकरीबन सब ने कहा है कि हाँ उस पर वो चल रहे हैं। तो हुकूमत जो है वो बहुत सारी जॉब्स नहीं दे सकती है। हाँ, रोज़गार के प्रोग्राम्स हैं। और फिर हमने देखा कि इंडिया में एक चल रहा था जो काफ़ी कामयाब था, जिसको वहाँ कहते हैं नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। तो उसकी बुनियाद पे हम कुछ आपको प्रपोजल्स देते हैं। तो उस तरह के कुछ प्रपोजल्स आए तो उनको जो है पार्टी लीडरशिप ने, बेनज़ीर साहिबा ने पसंद किया। उन्होंने कहा इसकी आप कॉस्टिंग करें। उसकी जब कॉस्टिंग की गई तो एक बड़ा फिगर आया जो कि था तकरीबन 150 या 200 बिलियन का, जो कि काफ़ी बड़ा था उस ज़माने में। तो इस पर कुछ बहस चलती रही। अच्छा, अब इसका पस मंज़र ये है कि 2007 में 6 या 7 में जनरल मुशर्रफ के ज़माने में एक नेशनल सोशल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी बनाई गई, जिसमें ये लिखा गया था कि 35 उस वक्त जो है पाकिस्तान 11 बिलियन खर्च करता है सोशल प्रोटेक्शन की मद में, और 5 साल के बाद इसको बढ़ा के 35 बिलियन कर दिया जाए, 35 अरब रुपए कर दिया जाए। तो उस वक्त स्केल ऑफ एम्बिशन ये था। तो बहरहाल जब हमने ये बात की तो ये बैक एंड फोर्थ होता रहा दुबई से। तो आखिर में फिर बेनज़ीर साहिबा ने कहा कि नहीं, मेरे ख्याल में हम एक ऐसा प्रोग्राम ला सकते हैं जिसकी लागत जो है वो 100 बिलियन हो या 100 अरब रुपया हो। ठीक है, तो मेरे जहन में ये क्यों अहम है, वो एक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था, तो वो ये वाला प्रोग्राम नहीं था। लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उसको उन्होंने अडॉप्ट किया अपने
جو منشور تھا نا اس میں جو ان کی جو ہیڈ لائن تھی وہ یہ تھی کہ ہم روزگار لائیں گے. تو آپ سب کو شاید یاد ہو کہ جب وہ آنے والی تھیں تو اس طرح کا سلوگن چلایا تھا پیپلز پارٹی والوں نے کہ بے نظیر آئیں گے روزگار لائیں گے. تو بہرحال جب خیر ان کی شہادت ہو گئی اس کے بعد پھر الیکشنز ہو گئے. تو ان الیکشنز کے بعد جب گورنمنٹ آئی تو پھر یہ گفتگو واپس ہوئی کہ اچھا کیا کیا جائے. تو پھر جو ہے وہ بات یہاں چلی کہ نیشنل ہم امپلائمنٹ پروگرام نہیں لا سکتے پاکستان میں, اس طرح کی کیپیسٹی نہیں ہے, لیکن ہم ایک سوشل پروٹیکشن پروگرام لائیں گے, لیکن اس کا اسکیل وہی ہوگا جو کہ ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں سوچا تھا کہ جتنے بینیفیشریز ہوں گے اور جو بجٹری اماؤنٹ ہوگی وہ وہی ہوگی. اور اس کا پھر اثر یہ ہوا کہ جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہوا تو پہلے سال کے ہی بجٹ میں 35 بلین روپیہ رکھا گیا, جو کہ 2007 کی جو پالیسی تھی یا اسٹریٹجی تھی اس میں وہ 5 سال کے بعد ہونا تھا. تو ایک طرح سے یہ ایک بہت بڑا جسے کو کہنا چاہیے کہ سی چینج تھا پاکستان میں سوشل پروٹیکشن پروگرامنگ میں, کہ اس کا ایک دم سے اس کا حجم بہت بڑھ گیا, اور یہ خیال کہ اس کی ٹارگیٹنگ کیسے ہونی ہے اس کو آپ نے ایک بہت بڑے اسکیل پر لے گئے اور بہت سارے لوگ اس کے بینیفیشریز ہوں گے, اور وہ ایک نیشنل پروگرام کے شکل میں سامنے آ گیا. تو اس کا جو ہے وہ ایک طرح سے سیاسی جینیسس اس کا یہ ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس میں مختلف طرح کے لوگ انوالو ہوئے, مختلف طرح کی ایکسپرٹیز انوالو ہوئی, اور پھر ایک طرح کی اس کو پروٹیکشن ملی, پولیٹیکل لیڈرشپ نے دے دی کہ اس میں جو پروفیشنل کام ہونے ہیں اس کو آپ اس کو زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. اور پھر ایک سسٹم آیا کہ ہم ایک پاورٹی سکور کارڈ بنائیں گے اور اس کی بنیاد پر ہم ایک قومی سطح پر سینسس کریں گے, اور یہ کہ اس میں جو بھی چیزیں ہمیں کرنی ہیں, جو بھی ریفارمز آئے اس کے بعد, تو اس زمانے میں جو ہے وہ سیاسی لیڈرشپ نے ان کو نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ پروٹیکٹ کیا, کہ انہوں نے یہ اس چیز کو بالکل ہی کلیئر بنا دیا کہ اس میں جو ہے نا کسی قسم کی وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کو برداشت نہیں کریں گے. میں دبئی جایا کرتا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کو معیشت پہ بریف کرنے کے لیے. اگست 2007 میں جب گیا میں, وہ آخری ٹرپ تھا میرا. بریفنگ میں نے ان کو بتایا کہ جو مشرف کے 7 سال تھے اس دوران جو فوڈ انفلیشن ہے اس کو جمع کر لیں تو 90% بنتا ہے ہر سالانہ فوڈ انفلیشن. تو جو قوت خرید ہے لوگوں کی وہ آدھی ہو گئی ہے. اس وقت محترمہ نے کہا کہ ایک ایسی اسکیم ہمیں ڈیزائن کرنی چاہیے جو ان کی قوت خرید کم ہوئی ہے اسے کمپنسیٹ کرے. اور کچھ ڈسکشن ہوئی اور انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ یہ پروگرام جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو, خاندانوں کو براہ راست ڈائریکٹ پیسے ملے, کوئی اس دفتروں میں اور گاڑیوں میں اور ایئر کنڈیشنوں میں وہ پیسے خرچ نہ ہو جائے. یہ بات ہوئی تھی, ڈیٹیل سٹوری ہوئی تھی. پھر ان کا شی واز اسیسینیٹڈ, اور جب آصف علی صاحب صدر بن گئے انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ ڈیزائن کرو. وہاں میں نے شروع کیا, اور یہ ان کا ایک انسٹرکشن تھی کہ یہ پیسے صرف عورتوں کو ملیں گے. تو جو ڈیٹا انالیسس کیا نادرا کی ڈیٹا کا, تو 24 ملین مرد تھے جس کے پاس کارڈز اور 16 ملین عورتیں. تو میں نے نادرا کے ڈی جی سے پوچھا کہ اس میں 8 ملین کا فرق ہے, ان 8 ملین مردوں نے کس سے شادی کی ہے؟ اگر الٹ ہوتا تو ہم سمجھتے 2 بیویاں ہیں, لیکن 2 شوہر تو نہیں ہو سکتے. تو پہلے وہ حیران ہو گئے, پھر 2 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ جی عورتیں کارڈز ہی نہیں بناتی ہیں. تو پورے ملک میں عورتوں نے کارڈز بنائے ہیں BISP کی وجہ سے, اور 13 ملین کارڈز بنے. جب BISP میں نے بنایا تھا تو میں اکیلا تھا, اور میرے ساتھ 4 فریش یونیورسٹی کے گریجویٹس تھے, اور ایک 12 بائی 12 کے کمرے میں بیٹھ کے ہم نے BISP کو ڈیزائن کیا تھا. اور میرا اندازہ تھا کہ اس میں 400-500 سے زیادہ اسٹاف کی ضرورت نہیں ہوگی آل اوور دا کنٹری. اس وقت تقریباً ہزاروں میں ہے, پوری ایک بلڈنگ بھری ہوئی ہے اسٹاف سے. میں نے اپنے کمرے میں ایک اپنے پرنٹ آؤٹ بنایا تھا بڑے فونٹ میں لکھ کے, اور ایک فریم بنا کے رکھا تھا. ایوری 1000 روپیز وی اسپینڈ آن آور سیلف از 1000 روپیز ٹیکن اوے فرام سم فیملی. یعنی ہر 1000 روپے جو اپنے اوپر خرچ کریں گے وہ 1000 روپے کسی خاندان سے ہم لے رہے ہیں. جس وقت ہم ڈیزائن کر رہے تھے تو اس کے نام پہ بھی کافی ڈسکشن ہوئی. ایک نام یہ رکھنا چاہ رہے تھے کہ اس کو بے نظیر پاورٹی ایلیویشن فنڈ رکھے, اور مجھے بہت زیادہ کوشش کرنی پڑی کنونس کرنے کے لیے, اور بار بار میں یہ کہتا تھا کہ یہ پاورٹی ایلیویشن کا پروگرام نہیں ہے.
1000 روپے دے کے غربت نہیں ختم ہو سکتی. جو محترمہ کا اوریجنل آئیڈیا تھا کہ ہم ان کی قوت خرید کو کمپنسیٹ کریں, تو میں نے کہا یہ صرف انکم کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے پروگرام ہے, اسی لیے اس کا نام انکم سپورٹ رکھا گیا. غربت ختم کرنے کا پروگرام نہیں ہے. اور جس وقت ہم نے شروع کیا تھا اس وقت بھی جتنی آبادی تھی غربت کے لکیر کے نیچے, 1/3 آبادی کو ہم کیٹر کر پا رہے تھے, 2/3 کو نہیں کر پا رہے تھے. اور میں بار بار یہ کہتا تھا کہ یہ غربت ختم کرنے کا پروگرام اس لیے نہیں ہے کہ غربت تو صرف روزگار سے ختم ہو سکتا ہے, اور روزگار جو ہے حکومت کی معاشی پالیسی سے پیدا ہوگا. محترمہ بینظیر بھٹو کے ذہن میں تو انکنڈیشنل ٹرانسفر ہی تھا, اور لیکن اس پہ کافی ڈسکشن ہوئی, بہت سارے لوگ انوالو تھے اس وقت ڈسکشن میں, اور پھر یہی طے ہوا کہ انکنڈیشنل دیں گے. میں ٹوٹلی انکنڈیشنل کے فیور میں تھا, ابھی بھی ہوں. بعد میں جو پروگرامز انہوں نے شروع کیے, وسیلہ حق, وسیلہ تعلیم, وسیلہ صحت, وہ میرے جانے کے بعد ہوئے, اور میں اس کو اپوز کرتا رہا, آج بھی اپوز کرتا ہوں. چونکہ بورڈ میں ہوں, میں ان کا بجٹ بھی دیکھتا ہوں. وہ پیسے اگر ہم ڈائریکٹلی لوگوں کو دے دیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے, پالیسی ساز حلقے احساس پروگرام پر بات کرنے سے قاصر تھے, لہٰذا ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کو اپنے طور پر احساس پروگرام سے آشنا کروا سکیں. 2018 میں پاکستان تحریک انصاف نے غربت کے خاتمے کو اپنی انتخابی مہم کا اہم جز بنایا. اقتدار میں آنے کے بعد پی ٹی آئی حکومت نے احساس حکمت عملی یا اسٹریٹجی تشکیل دی. اس کا مقصد تھا کہ غربت کے خاتمے کے لیے ایک جامع حکمت عملی تشکیل کی جائے جو بیشتر غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے پروگراموں کو ایک ہی محکمے میں ضم کر کے اور قومی ترقی کی راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور کر سکے. نتیجتاً 134 تحفظاتی پروگرام احساس میں ضم ہوئے اور ایک مربوط فریم ورک کا حصہ بنے. ان میں BISP بھی شامل تھا. ضم کرنے کے بعد احساس BISP کے ذریعے غریب گھرانوں کو رقم یا کیش منتقلی کرتا رہا. ساتھ ہی ساتھ احساس نے نئے اور منفرد منصوبے شروع کیے. ان میں احساس کفالت پروگرام, احساس اسکالرشپ اور احساس تحفظ پروگرام قابل ذکر ہیں. جب 2020 میں کرونا وائرس پھیلنے لگا تب احساس کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا گیا. اپریل 2020 میں ایمرجنسی کیش پروگرام شروع ہوا جس سے مستحق گھرانوں کو 4000 روپے ماہانہ منتقل کیے گئے, اور یہ عمل 3 مہینے فی گھرانہ تک رہا. اس پروگرام کے تھرو 10 کروڑ افراد مستفید ہوئے. 2005 میں جب ارتھکویک آیا تھا تو میں کام کر رہا تھا ارتھکویک ایریاز میں, ہزارہ اور آزاد کشمیر میں, اور جو NDMA نے بلکہ ایرا بنائی تھی, ERRA, وہ خاص ایک ادارہ بنایا تھا وہاں پر, وہ جو گھر کی مرمت کے لیے اور بنانے کے لیے پیسے دے رہے تھے. تو میرا وہاں پر ایک تجربہ یہ تھا کہ مثلا ایک خاندان تھا جس میں میاں بیوی, ان کا بیٹا اور بہو اور بچے رہتے تھے. اس زلزلے میں بیٹا فوت ہو گیا, تو جو پیسے ملے تو انہوں نے بہو کو نکال دیا گھر سے. تو یہ میرے ذہن میں تھا کہ عورتوں کو براہ راست ملنا چاہیے, اور جو ہم نے ڈیزائن کیا BISP وہ فیملی بیسس پہ کیا. اگر ایک گھر میں بیوہ بہو ہے اس کو الگ پیسے ملیں گے, اس کے ان لاز کو الگ پیسے ملیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ جو ان لاز ہے سارے پیسے رکھ لیں گے, بہو جو ہے بیچاری بغیر سہارے کے رہ جائے گی. تو BISP کو ڈیزائن پھر اس طرح سے کیا, اور اس میں یہ جو انسٹرکشن تھی پریزیڈنٹ کی, پالیسی ڈیسیشن تھا کہ یہ عورتوں کے لیے ہوگا. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ فاٹا کے 8 MNAs میرے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ جی ہماری, چونکہ یہ ہم نے شناختی کارڈ کی بنیاد پہ کیا تھا, انہوں نے کہا ہماری عورتیں شناختی کارڈ نہیں بناتی ہے, تو آپ ہمیں اس سے ایگزیمٹ کر دیں, عورتوں کی کنڈیشن ختم کر دیں. میں نے کہا یہ پریزیڈنٹ کا ڈیسیجن ہے, آپ ان سے بات کریں. تو گئے پریزیڈنٹ کے پاس, اس میٹنگ میں پریزیڈنٹ نے مجھے بھی بلا لیا. تو انہوں نے کہا جی آپ یہ چینج کریں. پریزیڈنٹ نے کہا ہم نہیں چینج کریں گے. تو انہوں نے کہا پھر ہمیں نہیں چاہیے. پریزیڈنٹ نے کہا مطلب. وہ چلے گئے اور سب نے کارڈز بنائے اپنے عورتوں کے, شناختی کارڈ.
تو آئی تھنک اس وقت بھی وتھ آل اٹس جو بھی فالس ہو سکتے ہیں BISP اس وقت بھی بہت اچھی طرح سے ٹرانسپیرنٹ اور آبجیکٹو طریقے سے چل رہا ہے. اور جو 2-4 اسٹڈیز ہوئی ہیں BISP بینیفیشریز کی، ان سب نے کنفرم کیا ہے کہ BISP بینیفیشریز، یہ جو ڈائنامک رجسٹری کا مسئلہ ہے، یہ توقع کرنا کہ جن کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے، جو سلیکٹ ہوئے ہیں ایز ضرورت مند، وہ غربت سے نکل جائیں گے، یہ تو توقع کبھی کرنی نہیں چاہیے اس وقت حالات میں. 10 سال پہلے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، چونکہ وہ ملک کے حالات تھے ہی نہیں کہ کوئی غربت سے نکل جائے گا. 20 لاکھ فیملی 22 لاکھ فیملی سے شروع کیا تھا، اس میں شاید 22 خاندان ہوں گے جو نکل سکتے ہیں غربت سے، لیکن کوئی نہیں نکل سکتا. میں جب ڈیزائن کر رہا تھا، مجھے 5 مہینے لگے اس کو ڈیزائن کرنے میں. ڈیٹا جو جنریٹ ہو رہا ہے انکم کا، پاورٹی کا، وہ شو کر رہا ہے کہ پاورٹی بڑھ رہی ہے، گر نہیں رہی ہے. جیسے ابھی جو یہاں پہ فلڈز آئے تھے پچھلے سال، تو اس میں بھی اس پروگرام کو استعمال کیا گیا. اس سے پہلے بھی جو فلڈز آئے تھے اس میں کبھی استعمال کیا گیا، کبھی نہیں کیا گیا. جو کووڈ کے زمانے میں جو ایک کیش ٹرانسفر پروگرام تھا، اس میں بھی جو مین پلیٹ فارم تھا وہ یہی تھا. تو بہت سارے جو ایڈ ہاک پروگرامز آتے تھے، ان کی جگہ ایک مین پروگرام ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ ہمیشہ نہیں ہوتا. اور اس زمانے میں بھی یہ چیز طے نہیں تھی کیسے ہوگا. اس کی میں آپ کو اگزامپل دوں. اچھا، اب دنیا میں 2 طرح کے بڑے سسٹمز ہیں ٹارگیٹنگ کے. ایک جو ہے وہ جو کہ ایسے ملکوں میں رائج ہے جہاں پہ پوری اکانومی تقریباً فارملائزڈ ہے، اور وہ ہم کہتے ہیں انہیں سیلف ٹارگیٹنگ. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو جہاں کہیں بھی آپ کام کرتے ہیں، کسی طرح کا بھی آپ کام کرتے ہیں، تو آپ ہمیشہ لنکڈ ہوتے ہیں اس ملک کے ٹیکس اور نیشنل انشورنس سسٹم کے ساتھ. تو آپ کہیں بھی اگر جاب کرتے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ آپ کا ایک ریکارڈ بننا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کی تنخواہ یہ ہے. اور اگر آپ جاب نہیں کر رہے، اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں، تو پھر آپ الگ سے کنٹریبیوشنز دیتے ہیں اور آپ ٹیکس ریٹرنز جمع کرتے ہیں. تو مطلب ان ملکوں میں نان فائلر کا کوئی تصور نہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو آٹومیٹکلی پتہ ہے کہ آپ کی جو ہے وہ انکم کیا ہے، اور اسی سسٹم کو استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میری انکم بہت کم ہو گئی ہے، یا میں بے روزگار ہو گیا ہوں، یا میرے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے، تو مجھے جو ہے وہ ویلفیئر بینیفٹس دیے جائیں. تو گورنمنٹ کے پاس ایک آٹومیٹک طریقہ ہے اس کو چیک کرنے کا، کہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں آپ نے کوئی ٹیکس ریٹرنز فائل نہیں کیے، یا آپ کے ٹیکس ریٹرنز میں بہت کم انکم آ رہی ہے، یا آپ کہیں امپلائڈ نہیں ہیں. تو پھر وہ آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے آپ کو سلیکٹ کرنا. تو اس کو کہتے ہیں جو ہے وہ سیلف ٹارگیٹنگ. اچھا، پاکستان میں اس چیز کی گنجائش موجود نہیں تھی، اور شاید ابھی بھی نہیں ہے. تو پاکستان اور اس جیسے ممالک میں ایک سسٹم آیا جو کہ پھر مشہور ہو گیا. وہ یہ تھا کہ ہم کسی طرح سے ایک سینسس کر کے ہم لوگوں کے جو ہیں حالات، ان کا ہم تجزیہ کریں، ان سے ہم اندازہ کریں کہ ان کے معاشی حالات کیسے ہیں، اور اس بنیاد پہ ہم ایک سکور دے دیں. اور وہ سکور جو ہے وہ ایک طرح سے اس چیز کی علامت بن جائے گا کہ یہ لوگ بہت غریب ہیں یا بہت غریب نہیں ہیں. اور جو لوگ زیادہ غریب ہوں گے، پھر ہم انہیں جو ہے وہ اس سکور کی بنیاد پہ ہم کچھ ان کی امداد کرنا شروع کر دیں گے. تو اس طرح سے سکور کارڈ کا تصور آیا. پاکستان کا جو سروے ڈیٹا تھا اس کی انالیسس کی گئی. اس کے انالیسس کی بنیاد پہ کچھ وہ چیزیں ان کا جو ہے ان کو دریافت کیا گیا جو کہ پاکستانی ہاؤس ہولڈس کے پاس ہوتی ہیں، اور جن کے ذریعے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بہت غریب ہیں یا نہیں ہیں. اور وہ ایسی چیزیں ہوں جن کو آبزرو کرنا آسان ہے. اگر ہم سروے کریں تو ہم آسانی سے 10 منٹ کے سروے میں ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی یہ چیزیں ان کے پاس ہیں یا نہیں ہیں. اس کی بنیاد پہ جو ہے پھر ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے ایک سینسس کیا. سینسس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ہر گھرانے کو موقع ملا کہ وہ اپنا ڈیٹا جو ہے اس میں درج کروائیں. پابندی نہیں تھی، جیسے جو پاپولیشن سینسس ہوتا ہے اس میں پابندی ہوتی ہے قانونی طور پہ، لیکن اس میں کوئی پابندی نہیں تھی. اگر آپ نہیں کروانا چاہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ پابندی ضرور تھی انیومریٹرز کے اوپر کہ آپ کو سب کو ایک موقع دینا ہے کہ وہ اپنا ڈیٹا اس میں جمع کروائیں. اور لوگوں نے جمع کروایا. وہ ڈیٹا جب جمع ہو گیا اور وہ سروے، اس پہ بہت سارا کام بھی ہوا، اندازہ یہ ہوا کہ وہ تقریباً ملک کے تمام علاقوں میں یا تقریباً زیادہ تر علاقوں میں وہ اطمینان بخش تھا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرفیکٹ تھا، لیکن یہ کہ زیادہ تر علاقوں میں، اور اس کے
جو اس کے علاوہ جو چیزیں موجود تھیں اس کے مقابلے میں یہ ایک بہت بہتر ڈیٹا آ گیا ہمارے پاس، اور یہ کام تقریباً 1.5 سال میں مکمل ہو گیا، جو کہ میرے خیال میں ایک اچیومنٹ تھا اس زمانے میں. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے شروع میں اس چیز پر کافی توجہ دی، اور بعد میں جو ہے وہ تھوڑا سا ہماری توجہ اس چیز سے ہٹ گئی کہ کس طرح سے آپ لوگوں کا ڈیٹا لیتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس ڈیٹا کی تصدیق کرتے ہیں، کتنی تیزی سے اور کتنی جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، اور کتنا انکلوسیولی. انکلوسیوٹی بہت اہم ہے. انکلوسیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ واقعی ضرورت مند ہیں، ضرورت مند بھی میں نہیں کہوں گا کیونکہ ضرورت مند سے ایک اور چیز ذہن میں آ جاتی ہے، وہ لوگ جو کہ حقدار ہیں، یعنی وہ شہری جو کہ حقدار ہیں، کیونکہ شہریوں کا حق ہے کہ وہ ایک بنیادی زندگی گزاریں، اور یہ جو ہے وہ سماج کی اس کی ذمہ داری ہے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق ان کو ملے. احساس پروگرام کا سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ اس پروگرام نے پورے ملک میں پھیلے بہت سے متفرق تحفظاتی پروگرام کو ایک ہی محکمے میں ضم کر دیا، لہٰذا سب کے کام میں ہم آہنگی پیدا ہوئی. دوسرا بڑا پہلو یہ تھا کہ احساس نے مختلف حکومتی محکموں کے ڈیٹا کو اکٹھا کیا اور نادرا کی ڈیٹا بیس سے منسلک کر دیا، لہٰذا غریب اور مستحق گھرانوں کی شناخت کرنا قدرے آسان ہو گیا اور ان تک تیزی سے حکومتی امداد پہنچانا ممکن ہوا. ساتھ ہی ساتھ دوہری گنتی میں کمی آئی اور حکومت کی مستحق گھرانوں کی اہلی یا نااہلی کا تعین کرنے کی صلاحیت بھی امپروو ہوئی. وقت کے ساتھ ساتھ احساس ڈیٹا کی مینجمنٹ اور ڈیٹا کے مؤثر استعمال پر قابل توجہ کام کیا. اس سب کی قابل ذکر مثال کرونا وائرس کے دور میں احساس ایمرجنسی کیش ٹرانسفر پروگرام ہے. مستحقین اپنے موبائل فون سے ایک SMS کے ذریعے اپنی اہلیت کا تعین کر سکے اور بعد ازاں ڈیجیٹل اسمارٹ کارڈ کے ذریعے اپنی رقم ATM سے حاصل کر سکے. اگر ہم احساس پروگرام کو دیکھنے کا زاویہ بدلیں تو جنس ایک اہم پہلو کے طور پر ابھرتا ہے. لاکھوں لوگ جو احساس پروگرام سے مستفید ہوئے ان میں آدھے سے زیادہ خواتین تھیں. ایک اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 70 لاکھ خواتین کی مدد احساس پروگرام نے کرنا چاہی. احساس کے تحت خواتین کے لیے متعدد منصوبوں کا انعقاد ہوا. ان پروگراموں میں مستحق خواتین کو بلا سود قرض دینے کا منصوبہ قابل ذکر ہے. تو اب ہمیں جو چیز چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ مسلسل لیتے رہیں، یعنی لوگ جب چاہیں اپنا ڈیٹا بتاتے رہیں اور اس کو بدلتے رہیں، اور ہمارے پاس ایسے میکنزمز ہونے چاہیے جن کے ہم استعمال کر کے ان ریئل ٹائم اس ڈیٹا کو ویریفائی کریں. یعنی کہ وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ وہ ممالک جہاں پہ ایک فارمل اکانومی چل رہی ہے، جہاں پہ سیلف سلیکشن ہو رہی ہے، جہاں پہ گورنمنٹ کے پاس تقریباً آٹومیٹک طریقے ہیں لوگوں کو ٹارگیٹ کرنے کے، تو ہمیں اس طرف جانا ہے، ہمیں اس کے قریب جانا ہے، اور سوشل پروٹیکشن سسٹم کو وہاں لے کے جانا ہے کہ آپ بہت جلد ان ریئل ٹائم آپ ویریفیکیشن کر سکیں اور ایسا ڈیٹا ہو جو کہ لیجیٹمیٹ ہو. تو اس پہ بہت سارا کام ہونا ہے. یعنی کہ وہ ساری محنت جب ہوئی تھی اسکور کارڈ کو بنوانے کے لیے، اور اسکور کارڈ کو بنوانا ہمارے سسٹم میں کوئی آسان نہیں تھا. جب اسکور کارڈ پہلی دفعہ آیا تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ کوئی خاص چیز ہے. لوگ ابھی تک کہہ رہے تھے کہ نہیں، آپ DCs کو بلائیں، آپ کمیٹیز بنائیں، آپ نوٹیبلز کے اوپر جائیں، یہ سب جائیں. لیکن جب ایک دفعہ اسکور کارڈز کو لوگ سمجھ گئے تو وہ اس کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. اب وہی بات ہے کہ ہمیں اسکور کارڈ سے بھی آگے جانا ہے، لیکن وہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹیکنیکل کام بھی کرنا ہے اور انسٹیٹیوشنل کام بھی کرنا ہے، اور ایک طرح کا پولیٹیکل کنسنسس بھی بنانا ہوگا. تو یہ ایک نیا چیلنج ہے، لیکن اس چیلنج کو جو ہے وہ پانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ فوکس کرنا پڑے گا کہ سوشل پروٹیکشن پروگرام کے مشن کا ایک بہت بڑا حصہ یہ چیز ہے. اور اگر یہ چیز ہے تو وہ کیا چیز ہے جو کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ جو پولیٹیکل انرجی ہوتی ہے یا انسٹیٹیوشنل یا آرگنائزیشنل انرجی ہوتی ہے محدود ہوتی ہے. وہ اگر آپ ایک چیز میں ڈال رہے ہیں تو ایک اور چیز میں نہیں ڈال رہے. اگر مثال کے طور پہ ہم نے اس وقت 2009 یا 10 میں بہت ساری انرجی ڈالی کہ یہ ریفارم ہو جائے کہ وہ MNA MPA کی لسٹ سے ہٹ کے اسکور کارڈ کی لسٹ پر چلا جائے، اسکور کارڈ کے ارد گرد ایک کنسنسس بن جائے،
تو اس میں بہت ساری جو ہے وہ انٹلیکچوئل انرجی اور پولیٹیکل انرجی جو ہے وہ اس میں شامل تھی. تو چونکہ اس چیز کو پرائرٹی سمجھا گیا. ٹھیک ہے, اب اگر ہم ایک نئی چیز کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ, تو ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم بہت ساری اور چیزیں کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, اس میں میرا اپنا ذاتی ویو یہ ہے کہ اگر ہم فوکس نہیں کرتے کور مشن پہ, تو جس طرح سے جو ایک فوجی اصطلاح ہے, میں مطلب معذرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں اس چیز میں, جو کہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن اس کو کہتے ہیں مشن کریپ, کہ آپ کوئی کام شروع کرنے جائیں, اس کے بعد پھر آپ مختلف اور کاموں میں چلے جائیں, اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا انوالومنٹ اور آپ کا انٹینگلمنٹ بڑھتا جاتا ہے, اور آپ کا جو کور مشن تھا وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو ہمیشہ ایک کامیاب پروگرام کے ساتھ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس پہ بہت ساری چیزیں لاد دی جائیں گی, اور اس کا جو کور مشن ہے نا وہ ہو سکتا ہے ڈائلیوٹ ہو جائے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اس چیز کا خطرہ مجھے نظر آیا ہے کہ اب اس کو دوبارہ اپنے کور مشن کی طرف جانا پڑے گا, اور ایک مشن کریپ جو ہے اس کی صورتحال شاید پیدا ہو چکی ہے, اور وہاں سے اس کو تھوڑا سا واپس آ کے دیکھنا پڑے گا. تو جب لوگ کہتے ہیں کہ کیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے یا سوشل پروٹیکشن سے غربت ختم ہو جائے گی, جی نہیں. تو پھر لوگ کہانیاں دیتے ہیں کہ جو لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں ایک بینیفیشری تھی تو اس نے بینیفٹ اماؤنٹ کے ذریعے اپنے بچوں کو تعلیم دی, اب اس سے باہر نکلا. یہ بہت اچھی کہانیاں ہیں, لیکن یہ اس کا کور مشن نہیں ہے. اس کا کور مشن یہ ہے کہ پاکستان میں جو ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا جو برڈن ہے اس کو آپ ٹارگیٹڈ کریں تاکہ صحیح جگہ پہ پیسہ جائے, لوگوں کے جو حق ہیں وہ ملیں ان کو. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز یہ ہے کہ کور مشن کا ریشنل کیا ہے, اور اس کی اکانومی کیا ہے, اور اس کی پولیٹیکل اکانومی کیا ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا اکنامک بون ہے پاکستان کے لیے اگر ہم اس کو کر لیں. وی آر ناٹ میکنگ دیٹ آرگیومنٹ یٹ, تو وی ہیو ٹو میک دیٹ آرگیومنٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اب دوسرا کیا ہے کہ آپ کیسے ایک سسٹم لائیں کہ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں کہ اسکیل بڑا رہے اور زیادہ لوگ ہوں, لیکن جو تیسری بات ہے کہ وہ کون لوگ ہیں اور کب ہیں. دس از ایبسولوٹلی کریکٹ, یعنی کہ یہ بالکل آپ کی انڈرسٹینڈنگ بالکل درست ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو لوگ ابھی چنے اگلے مہینے وہی لوگ ہیں جو اتنے ہی ضرورت مند ہوں گے, اور اس کے اگلے مہینے وہی ہوں گے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ تمام جتنی بھی پاورٹی اسٹڈیز ہوئی ہیں اس ملک میں ان سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ چیزیں موو کرتی رہتی ہیں. لوگوں کے حالات جو ہے وہ روز بروز, مہینہ مہینہ, سال بہ سال بدلتے رہتے ہیں, اور جب تک اکنامک گروتھ سارے لوگوں کو لفٹ نہیں کرے گی تو یہ ایک حقیقت رہے گی آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو جو اصل کام ہے وہ تو اکنامک گروتھ نے کرنا ہے. اکنامک گروتھ میں BISP کا یا سوشل پروٹیکشن کا کیا رول ہوگا کہ اٹ ول گیو یو سسٹینیبل اکانومی, کہ آپ ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز کو کم کریں گے. ٹھیک ہے, تو اکنامک گروتھ میں کنٹریبیوشن آپ کا یہ ہے. اس دوران آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب لوگوں کو ضرورت ہے تب آپ کو ان کی ہیلپ کرنی ہے, اور جس وقت ان کو ضرورت نہیں ہے تو آپ کو ان کو ہیلپ نہیں کرنی ہے, کسی اور کی ہیلپ کرنی ہے جو کہ رسپانسو ہو. اور وہ رسپانسو سسٹم جو ہے میرے خیال میں ایسا ہو جس میں آپ جو ٹائم ڈیوریشن ہے, جس میں آپ ڈیٹا لے رہے ہیں لوگوں سے اور ویریفائی کر رہے ہیں, اس کو آپ بہت کم کر دیں. اس کی کچھ کاسٹس ہوں گی, کچھ اس کی بجٹری کاسٹ ہوگی, اور کچھ اس کی کاسٹ ہوگی ان ٹرمز آف ٹارگیٹنگ ایررز, کیونکہ جب بھی آپ کا اس طرح کا کوئی سسٹم لائیں گے اس کے اندر ٹارگیٹنگ ایررز ہوں گے, اور کچھ پرانے سسٹم کے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور کچھ نئے سسٹم کے آ جائیں گے. تو اس کے گرد آپ کو ایک کنسنسس کریٹ کرنا ہوگا, ایگریمنٹ کریٹ کرنا ہوگا. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ دس از سم تھنگ آئی ول پش فار یہاں پہ ود دا سندھ گورنمنٹ ایز ویل ایز ود دا فیڈرل گورنمنٹ, جہاں بھی ہمیں چانس ملے گا, کہ جو ڈائنامک سسٹم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا یہ سلیکٹ ہو گئے تھے, اس کے بعد ہم نے کوئی فلٹر لگا دیا, پھر ہم نے ان کو نکال دیا. دیٹس ناٹ ڈائنامک. ڈائنامک کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے حالات آج بدل رہے ہیں تو آج کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں میں جا کے اپنے حالات رجسٹر کروں, اور اس پہ میں جلد فیصلہ کروا لوں, ون وے اور دی ادر, ودن ویکس فیصلہ ہو جائے کہ مجھے چلیں اس کوارٹر میں تو کچھ ملے گا, اور اس کے بعد پھر میں دوبارہ چلا جاؤں ایک کوارٹر کے بعد یا دوسرے کوارٹر کے بعد, اگر پھر ویریفائی کر لیں کہ پھر اگر نہیں ہے, یا میں خود نہیں جاؤں گا, اگر میرے حالات پھر ٹھیک ہو گئے ہیں تو میں خود نہیں جاؤں گا. تو اس طرح سے آپ جو سمجھیں اگر 9 ملین لوگوں کو دے رہے ہیں تو وہ جو 9 ملین کا فگر ہے, وہ جو بجٹری آؤٹ لے ہے, اس کے ذریعے آپ ایگزیکٹلی ان لوگوں کو ہیلپ کریں جن کو اس وقت ضرورت ہے. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو کرونیکلی پور ہیں, یعنی کہ ضعیف ہیں, ڈسیبلڈ ہیں, مستقل کام نہیں کر پا رہے, مستقل ایسے سیکٹرز میں جن کی ویجز بہت کم ہیں, ان لوگوں کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اور آپ بہت سارا اپنا جو کام ہے اس کو رکھیں اراؤنڈ دس کائنڈ آف انالیسس. BISP انٹروڈیوس کرنے کا
کریڈٹ تو اس حکومت کو جائے گا جو 2008 میں پاور میں تھی. آنے والی جو حکومتیں ہیں وہ بھی کہے گی کہ ہم بھی کچھ کریڈٹ لیں. تو کچھ اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں, کچھ نام بدلنا چاہتے ہیں. وہ ہوا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا, لیکن یہ پروگرام نہیں ہٹایا جا سکتا. یہ میں جس وقت میں ڈیزائن کر رہا تھا اس وقت بھی خدشات تھے کہ ابھی تو ہم یہ کر رہے ہیں, آنے والی حکومت ہٹا دے گی. تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ ایک اپنی کانسٹیٹوئنسی کریٹ کرے گا اور کوئی آنے والی حکومت جو ہے اسے ختم نہیں کر سکتی ہے. 90 لاکھ خاندانوں کو پیسے ملتے ہیں, یہ کوئی نہیں ختم کر سکتا. تو ٹھیک ہے, آپ اس کو ضم کر دیں کسی اور چیز میں, جیسے پی ٹی آئی نے کیا. بنیادی طور پر تو نام بدلا ہے نا. اس میں ہم جب شروع کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے زکوٰۃ کو دیکھا, بیت المال کو دیکھا کہ ان کے ذریعے ہم یہ پروگرام شروع کریں. یہ پروگرام بہت اسمال اسکیل ہے, مائکرو اسکیل, مطلب اس کی پریزنس ہی نہیں ہے ملک میں کہیں, اور پورس ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے, میسو کرپشن ہے اس کے اندر, پتہ ہی نہیں ہے پیسے کہاں جاتے ہیں. تو میری ریکمنڈیشن تھی کہ ان کو بالکل استعمال نہ کریں. ہم ایک نیا پروگرام شروع کریں گے جو کمپلیٹلی آٹومیٹڈ ہوگا اینڈ ایوری روپی کین بی ٹریکڈ, وچ از ڈن. جو کور پروگرام ہے وہ تو انکنڈیشنل ٹرانسفر ہے, جو 1000 روپے سے شروع ہوا ابھی بڑھ گیا ہے, اور وتھ انفلیشن وہ بڑھتا رہے گا. تو لیکن جو باقی پروگرامز ہیں وہ اگر ختم کر دیں تو, بلکہ میں چاہوں گا کہ ختم ہو جائے, میں اس کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں BISP کا ایک ہی کام ہے, انکنڈیشنل سپورٹ دینا ان خاندانوں کو. اگر نمبرز بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں, لیکن مجھے جس بات کی تشویش ہے کہ 22% بجٹ BISP کا اس وقت ڈونر فنڈڈ ہے اور لون ہے. BISP لون پہ نہیں چلنا چاہیے. 90 لاکھ خاندانوں کو پیسے حکومت پاکستان خود دیں, جہاں سے بھی وہ ارینج کر سکتے ہیں, لیکن لون سے نہیں آنا چاہیے. دیکھیے ہر چیز کی بہتری کی تو گنجائش ہوتی ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے جو میں نے کیا سب سے اچھا ہے اب اس سے بہتر ہو نہیں سکتا, یہ تو ناممکن ہے. تو جو بھی ہم نے اوریجنلی کیا تھا ٹارگیٹنگ تھرو پارلیمنٹیرینز, اس کے بعد ایک جو سروے بیسس پہ کیا, میرا خیال ہے اس کو دیکھ کے اگر جہاں کمبائن کر کے بہتر ہو سکتا ہے. جو ہمارا میتھڈ تھا وہ ایکسکلوژن میتھڈ تھا, کہ آپ پوری لسٹ کو لے کے پھر ایکسکلوڈ کرنا شروع کریں. جس کے پاس گورنمنٹ جاب ہے وہ ایکسکلوڈ ہو گیا, جس کے پاس فورن بینک میں اکاؤنٹ ہو وہ ایکسکلوڈ ہو گیا, جس کے پاس نائک آف ہے وہ ایکسکلوڈ ہو گیا. جو بعد میں اڈاپٹ کیا گیا وہ انکلوژن میتھڈ تھا, کہ آپ جا کے معلوم کریں کہ کس کو شامل کرنا ہے. تو اگر ان دونوں کو ہم ملا لیں تو میرا خیال ہے, اور اس وقت ملایا ہوا ہے, اس وقت یہ چل رہا ہے, لیکن اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گاڑیوں کا ڈیٹا ابھی بھی مل سکتا ہے, ہر صوبے کے پاس کمپیوٹرائز ڈیٹا ہے کار اونرشپ کا, اس سے ہم مزید اس کو بہتر کر سکتے ہیں. تو بہتری کی تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے اور مستقل ایک کوشش رہنی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اس کو بہتر کرنے میں یہ نہ ہو کہ خرچہ زیادہ ہو فائدہ کم ہو, اور خاص طور پہ خرچہ ہم قرضوں کی صورت میں نہ لیں. ٹھیک ہے, تو وہ ساری چیزیں ویلیوبل ہیں, لیکن وہ کرنی چاہیے تھیں اور لوگوں کو, گورنمنٹ کے اندر یا اس کے باہر اور لوگوں کو کرنی چاہیے تھیں. وہ جو ہے وہ اس پروگرام کو یا اس کے جو گرد منسٹری ہے اس میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا. وہ اپنے کور مشن سے میرے خیال میں دور ہو گئے. میرا خیال ہے کہ مطلب ایکچولی BISP انڈر اس کی جو مختلف ایک طرح سے اس کے اندر جو چینجز بھی آئے ہیں, تو ایک سطح پہ وہ ایک کامیاب مثال ہے پاکستان میں ایک ایوولوشن کی, جس کے اندر مختلف جو پولیٹیکل کرنٹس ہیں انہوں نے اپنا کچھ نہ کچھ اس میں چھوڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے, میں جو ہے ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ چیزوں کے ساتھ اگری کروں, کچھ کے ساتھ نہ کروں, لیکن ہر ایک چیز کی اپنی ایک ہسٹوریکل چھاپ ہوتی ہے, اپنی ایک ہسٹوریکل انٹیگریٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس سے جو ہے لڑنا وہ یہ ہے کہ آپ دیوار کے ساتھ اپنا سر ماریں, وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں, میں ایک آرگیومنٹ دے رہا ہوں, وہ ایک آرگیومنٹ ہے, ممکن ہے کہ اور لوگ اس سے متفق نہ ہوں,
اور میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ سوشل پروٹیکشن سسٹم فیڈرل لیول پر اس کے کچھ کور فنکشنز ہیں، اور ان کور فنکشنز کی ہی بنیاد پہ وہ اور کچھ کر سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اور کچھ والی چیزیں جو ہیں وہ ایکسپیریمنٹل ہیں، تجرباتی ہیں. زیادہ تر وہ چیزیں اور لوگوں کو کرنی چاہیے. تجرباتی بنیاد پہ فیڈرل پروگرام کرے، لیکن اس کے بعد کوئی اور کرے وہ، ٹھیک ہے، لیکن کور مشن پہ کوئی کمپرومائز نہ کرے. اچھا، کسی اور کا اس کے بارے میں کوئی اور ویو ہو سکتا ہے. تو یہ جو پروگرام ہے، اس سے یہ نظر آتا ہے کہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کنٹینیوٹی نظر آ رہی ہے، اور اس کنٹینیوٹی میں مختلف پولیٹیکل ریجیمز ہیں جو کہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ خلاف ہیں. کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آتا ہے، اور اس کی سسٹم کے اندر جو لیجٹمائزیشن ہے، اس کے اندر یعنی اس کی ایک تو پولیٹیکل لیجٹمیسی ہے، اور اس کے لیے پھر وہ بے نظیر صاحبہ کا نام استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کا اپنا ایک پاور ہے. لیکن اس کی جو سسٹم کے اندر لیجٹمیسی ہے، اس میں یہ بتانا ضروری ہے کہ اس سے پہلے کی جو گورنمنٹ ہے، جو کہ کسی اور گروپ کی تھی، جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی، تو اس کے زمانے میں بھی کیبنٹ نے ایک پالیسی اپروو کی تھی جس کے اندر کیش ٹرانسفرز تھے، جس کے اندر پراکسی مینز کی بات ہوئی تھی، جس کے اندر بجٹری ایلوکیشنز بڑھانے کی بات ہوئی تھی. تو یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی مطلب کسی اور سیارے سے آ کے کوئی نئی بات کر رہا ہے. تو یہی بھی بات ہے ہمارے سسٹم میں چل رہی ہے، جس کو اس نئے انداز سے کرنا ہے. اس کے بعد جب وہ گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو ایک چھوٹا سا پیریڈ آتا ہے جب ایک چھوٹی سی کوشش کی گئی کہ اس کے نام کو بدلیں، لیکن یہ سامنے بات آئی کہ بھی قانون ہے، اس قانون کا نام ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایکٹ. اگر اس قانون میں آپ ترمیم کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں، ورنہ پھر آپ نام کو جاری رکھیں. اس زمانے میں پھر میں نے ایک اسٹڈی کی تھی جس میں ہم دیکھ رہے تھے پولیٹیکل رسک اسیسمنٹ آف دا BISP، کہ اس میں جو ہے نا وہ کیا ایشوز ہیں اس کی پولیٹیکل سسٹینیبلٹی کے. تو مجھے حیرت یہ ہوئی کہ اس میں جو سامنے بات آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو بے نظیر صاحبہ کا نام ہے وہ پیچھے چلا گیا، کہ وہ ایک طرح سے پولیٹیکل ایشو تھا ہی نہیں. ایشو یہ تھا کہ PMLN کی جو گورنمنٹ تھی اسلام آباد میں، اور PMLN کی جو گورنمنٹ تھی لاہور میں، ان میں کتنا کوآرڈینیشن یا رائیولری ہے ود رسپیکٹ ٹو دس پروگرام، کہ لاہور اس کو کتنا اون کر رہا ہے اور اسلام آباد کتنی اس کی اونرشپ شیئر کرنا چاہ رہا ہے. مطلب ایک ہی پارٹی کی گورنمنٹ، ٹھیک ہے. تو جو پولیٹیکل اونرشپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، تو وہ بڑی سرپرائزنگ ہوتی ہیں، اور پولیٹیکل ٹرف کے ایشوز کہیں سے بھی آ سکتے ہیں آپ کے پاس، ضروری نہیں ان کا ایشو نام کے ساتھ ہو. اس کے بعد جب PTI کی گورنمنٹ آئی تو اس میں جو ہے وہ ہمیں معلوم تھا پہلے سے، کیونکہ جو اس وقت جو سینئر لوگ تھے PTI میں، ان سے بھی ہم نے کچھ انٹرویوز کیے تھے، تو مجھے اندازہ تھا کہ PTI کے اندر بھی کچھ بائی ان ہے فار BISP. تو پھر جب انہوں نے اس میں انویسٹ کرنا شروع کیا اور انہوں نے وہ احساس کا نام استعمال شروع کرنا کیا، تو ظاہر ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگ تھے تو دے ور انوائڈ کہ یہ بے نظیر صاحبہ کے نام کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں. احساس کے نام کے ساتھ پرابلم یہ ہوا کہ وہ انیکٹ نہیں ہو پایا. تو چونکہ اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں تھا، تو جب PTI کی گورنمنٹ چلی گئی تو اس نام کو جو ہے وہ انہوں نے برش اسائڈ کر دیا. لیکن جو PTI کے زمانے میں بنی تھی منسٹری، وہ انٹیکٹ ہے، اس منسٹری کے رولز آف بزنس انٹیکٹ ہیں. تو یعنی کہ ہر پارٹی اور ہر سسٹم، ہر پولیٹیکل امپیٹس اپنی کوئی نہ کوئی چھاپ چھوڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے. پروگرام کی ریزیلینس یہ ہے کہ وی ہیو ٹو کانسٹنٹلی ہیو اے ڈبیٹ. ہمیشہ ایک اگریمنٹ چاہیے ہوتا ہے کہ اب اس کا کور مشن کیا ہے. ہو سکتا ہے کور مشن چینج ہو جائے، لیکن ہمیں اس پہ ایک پوزیشن لینی ضروری ہوتی ہے تاکہ ہم اس میں انویسٹ کر سکیں. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت وہ ٹائم آیا ہے کہ ہم دوبارہ ریفوکس کریں کہ کور مشن اس کا کیا ہوگا. ہمارا کانسٹیٹیوشن کچھ چیزیں گارنٹی کرے گا، لا کچھ چیزیں گارنٹی کرے گا، سسٹمز کچھ گارنٹی کریں گے، اور اس طرح کا جو ڈائلاگ ہے وہ کچھ کنٹینیوٹی کو گارنٹی کرے گا. اور ایک اور چیز ہے، چھٹی چیز جو کہ بڑی اہم ہے پاکستان میں، جو کہ مطلب مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی بہت زیادہ خوشی یا فخر نہیں ہو رہا، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جب تک جو ہے وہ ڈپینڈنٹ رہے گی ایک طرح سے گلوبل مانیٹری سسٹم کے اوپر، IMF کے اوپر، ورلڈ بینک کے اوپر، تو ایک اور سٹیک ہولڈر ہے جس کے پروفیشنل اور آرگنائزیشنل سٹیکس ہیں سوشل پروٹیکشن کے اندر. اس وقت میرا خیال ہے کہ وہ ان کے جو سٹیکس ہیں اور پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کوانسائڈ کرتے ہیں، تو وہ ایک اچھا رول پلے کرتا ہے.
کہ وہ اس چیز کو اسٹیبلائز کر دیتا ہے. احساس پروگرام نے حقیقی معنوں میں دکھایا ہے کہ سماجی تحفظ کے منصوبوں میں ترسیل اور نفاذ کے ہر مرحلے پر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. مستحقین کے لیے ہمیں احساس پروگرام کا تجربہ سکھاتا ہے کہ اگر ٹیکنالوجی کو سادہ اور عام زبان اور سادہ روح انٹرفیس کے ساتھ فراہم کیا جائے تو غریب اور متوسط طبقہ بھی اسے بآسانی استعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے. اس عمل کے دور رس نتائج ہیں، جیسا کہ فائنینشیل انکلوژن کے عمل میں تیزی آنا. اس تناظر میں مؤثر ٹیکنالوجی میں موبائل فون، اسمارٹ کارڈ، ATM، بائیو میٹرک سسٹم اور GPS ٹیکنالوجی شامل ہیں. ایسے پروگرام بنانے اور امپلیمنٹ کرنے میں بہت سارے لوگوں کی محنت اور کاوش شامل ہوتی ہے. یہ بات ہم بار بار کہیں گے اور آپ سنیں گے ہم سے اصلاحاتی جائزہ میں کہ اچھی پالیسی کو پودے کی طرح تھوڑے سے پیار اور تھوڑے سے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم ہر وقت اصلاح کی کوشش ضرور کریں مگر اس کو اپنے سفر کے اوپر صحیح سے چلنے سے پہلے ہی روک دیں تو وہ اثر یا وہ مثبت اثرات جو ہم پاکستان کی عوام کی زندگی میں چاہتے ہیں وہ شاید ممکن نہ ہوں. ہم کوئی بھی پروگرام دیکھیں، چاہے وہ صحت سہولت پروگرام ہو یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو یا احساس پروگرام ہو یا لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام ہو، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک سسٹینیبلٹی، مطلب دیر پائی سے پروگرام کا چلتے رہنا، اور دوسری کانسٹنٹ اصلاحات اینڈ امپروومنٹ کے لیے کام کرتے رہنا کہ یہ پروگرام ایکسپینڈ ہو، امپروو ہو اور پاکستان کی بدلتی ہوئی ضروریات کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلے. بہت شکریہ آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کا. انشاءاللہ جلد ملتے ہیں اصلاحاتی جائزہ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ. بہت شکریہ. السلام علیکم.